अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वफाक में इक़्तिदार से महरूम होने के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इस उम्मीद पर तहलील कर दी थीं कि मुल्क में नए इंतखाबात हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कबल अज वक्त इलेक्शन तो कुजा, PDM हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन के मामले पर टाल मटोल शुरू कर दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में आज खुद नोटिस लिया, बाद अज़ां फैसला भी दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। तहम पंजाब में इलेक्शन न होने के तनाजुर में जो सियासी बहरान पैदा हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक है। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात भी किसी न किसी तरह इसी सियासी बहरान के बतन से वजूद में आए, लेकिन इलेक्शन ताखीर केस अब तक अपने मनतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को फैसला सुनाते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। तहम 14 मई की डेडलाइन गुजरने के बावजूद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत और वफाक की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया था। आज इस अहम केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। आज तहरीक इंसाफ ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल दिन 12:15 बजे तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में सियासी खजां का मौसम अपने जोबन पर है और टहनियों से पत्ते झड़ने का अमल जारी है। एक के बाद एक रहनुमा PTI छोड़ने का ऐलान कर रहा है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लोग पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर छुड़वाई जा रही है। ऐसा लगता है कि अनकरीब तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम होने जा रही है। इमरान खान के दावों को तकवीयत हुकूमती इक़दामात से भी मिल रही है। आज तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी को अदालत से रिहाई के बाद 5वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद शेरी मज़ारी को एक बगैर नंबर प्लेट वाली वीगो में उठा लिया गया। बाद अज़ां शेरी मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब। आपसे आगाज़ करना चाहूँगा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक सियासतदान होते हुए, एक डेमोक्रेट होते हुए और पाकिस्तान के अपर हाउस का हिस्सा होते हुए आपको कैसा लग रहा है कि एक सियासी जमात जो पूरे मुल्क में अपना वजूद रखती है उसको तोड़ा जा रहा है, उस जमात के अहम सरकर्दा लोगों को जमात से दूर किया जा रहा है, उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करवाया जा रहा है? अमीर अब्बास साहब, ये रेप्लिका नहीं है 2017 का। सियासतदान होते हुए जो है ना, जो बोया था वो कट रहा है। जो फसल बोई गई थी और जो वो फसल जो है वो अदालतों के ही जरिए बोई गई थी, भले उसके पीछे जो है ना कुछ और लोग भी थे, मगर वही वही आप उसका कोई अक्स नजर नहीं आ रहा 2017 में। उसमें एक चलती हुकूमत को जो है वो किस तरह से चलता कर दिया गया था और जो कुछ उसके साथ हुआ था। और वही इवन जो है ना, वो जो टिकटें दी हुई थी सेनेट के लिए, उसको बाई कोर्ट आर्डर उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये नून के सेनेटर नहीं समझे जाएंगे, ये आज़ाद समझे जाएंगे। तो इस मुल्क में इन चीज़ों का जब आप खुद शरीक जुर्म रहे हों फिर गिला ना करें। जब अगर मैं शरीक जुर्म ना रहा हूँ तो फिर मेरा गिला बनता है। अगर मैं सिर्फ डेमोक्रेट हूँ तो फिर जो है मेरा गिला बनता है इस बात पे कि क्योंकि मैंने माजी में ऐसा नहीं किया था, और जब मुझ पे पड़ी है तो फिर जो ना मुझे जो ना उस वक्त के माजी में मैं उसी हरकतों का हिस्सा था, और अब मुझ पे पड़ी है तो फिर जो ना मैं उसका गिला शिकवा करूं, ये बुरी बात हो जाती है। तहरीक या इंसाफ तो चले कामरान साहब, तहरीक इंसाफ तो गिला नहीं कर सकती, जैसे आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ में लोग शामिल करवाए गए, उसकी भी तारीख है। एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। वो एक नशे था, उसने किसी का मोबाइल चोरी किया और चोरी करके फिर जो है ना वो घर ले आया। घर ले आने के बाद जो है ना वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बेचने चला गया, वो फिर उससे चोरी हो गया। तो जब वापस घर आया मुंह लटका के, बीवी ने उससे पूछा कि कितने का बेचा? उसने कहा जितने का खरीदा था उतने का बेच दिया। सही चले, तहरीक इंसाफ तो गिला नहीं कर सकती, लेकिन बाकी लोग तो सवाल उठा सकते हैं ना। आपको कैसा लग रहा है? हम सहाफ़ी क्या देख रहे हैं, दुनिया क्या देख रही है? मुल्क के अंदर और तबकात हैं, दानिशवर तबकात हैं, वकला एक बहुत बड़ी आइनी और कानूनी फोर्स रही है। पूरा मुल्क क्या देख रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, पूरा मुल्क जो है वो 75 सालों से ये सारा कुछ देख रहा है और जो हो रहा है तो ये पहली दफा नहीं हो रहा। ये हम सब के साथ ये बीत चुकी है। ये जिन दिनों में हम तहरीक चला रहे थे, 3 दफा तो मेरे साथ बीती है। एक दफा मार खाई, एक दफा घर में जो है ना वो कुछ मशकूक लोग घुस गए घर में। क्या वो ऑफिस है, उसमें ऑफिस बनाया हुआ, और मेरे बेटे को और भाई को और बाकी जूनियर्स को गन पॉइंट पे
کو گن پوائنٹ پہ رکھا. کوئی آپ کسی نے خبر دینا بھی جو ہے نا کوئی خاص اس کو گوارا نہیں کیا. پہلے جو نا نوٹس دے دیا کہ جی گھر میں آپ نے کیوں بنایا ہوا. وہ بھائی وکیل گھر کے ایک مخصوص حصے کو آفس کے لیے استعمال کر سکتا ہے, قانون میں لکھا ہوا. تو یہ سارا کچھ ہم پہ بیت چکی ہے, تو بیتی ہوئی ہے. تو اب اس وقت جو نا یہ شریک جرم تھے اور کرنے والے تھے ہمارے ساتھ. اب ہم جو نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں کہ ویسے تو کامران بھائی اس وقت بھی کرنے والے کوئی اور تھے اور آج بھی کرنے والے کوئی اور ہیں, تو پستا تو کوئی اور ہے. کبھی آپ پس رہے تھے, آج یہ پس رہے ہیں. یہ شریک جرم تھے, مین کلپرز تھے اور بینیفیشری تھے. یا تو توبہ کریں نا, وہ کہیں کہ اس وقت جو نا وہ جو کچھ ہوا تھا اس میں فلاں فلاں میرے ساتھ ملا ہوا تھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آگے جو نا ہم انسان آگے چلتے. عابد زبیری صاحب, وکلا کو تو ڈیموکریسی کا چیمپئن اور رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہوتے ہوئے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ایک پارٹی ٹوٹ رہی ہے, روزانہ 5-7 لوگ آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, کچھ لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے وہ کوئی اچھے حالات تو نہیں ہیں. ڈیموکریسی تو میرے خیال سے اب اس ملک میں نہیں ہے سر, ود اٹموسٹ رسپیکٹ. اور رول آف لا تو ختم ہو چکا ہے کہ جب سپریم کورٹس کے آرڈرز نہ مانے جائیں, مختلف لوگوں کو کورٹ بیل دیتی ہو, بیل میں اریسٹ. آپ نے خود ابھی فرمایا کہ میڈم شیریں مزاری کو آج بھی بیل ملی, ان کو پھر ایک ان نمبرڈ ویگو میں اٹھا لیا گیا. پھر ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے 9 مئی کی واقعات کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی چھوڑ دی, سیاست کو خیر بات کہہ دیا. دیکھیے اگر اس طرح سے کیا جائے گا ٹھیک ہے, یہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ہو چکا ہے اور مختلف پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. اور وہ یہ جمہوریت کے لیے تو اچھا نہیں ہوتا, لیکن جو پارٹی کے اصل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں ہر پارٹی کے ساتھ مختلف, یہاں سے ہماری مارشل لاء کے زمانے میں گزرے, اس میں بھی پارٹیز کو توڑنے, پیپلز پارٹی کا ایگزامپل دو, MRD موومنٹ بھی تھی 80s وغیرہ میں, آپ نے سب دیکھا یہ چیزیں ہو چکی ہیں ہمارے ہیں. لیکن جس طرح سے اب ہو رہا ہے کہ ہم جو ایک جمہوری ملک میں, سو کال جمہوری ملک میں ہم رہتے ہیں اور رول آف لا ہونا چاہیے, جب کوئی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے آرڈرز کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں مانتے, مخصوص بینچوں کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے, تو جب یہی چیزیں ختم ہو گئیں, جب رول آف لا کے اوپر ہی بات ختم ہو گئی, تو آدمی کیا کر سکتا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی کو پھر بھی جو لوگ ہوتے ہیں جو آئین و قانون کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں آئین و قانون کی حکمرانی ہو, ان کو جد و جہد اپنی جاری رکھنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جی جد و جہد کریں, بالکل پیسفل ہونی چاہیے, آئینی اور قانونی جنگ ہونی چاہیے, لیکن اس کو ضرور کریں. اب مشکلات آتی ہیں, اب ان کے اوپر ہے, ان کی جو پارٹی ہے ٹوٹ رہی ہے, تو وہ دیکھیں ان کی وجوہات. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کن کن وجوہات پہ آ کے وہ دیتے ہیں. آفتاب صدیقی صاحب کا کیس ہم نے دیکھا اور لوگوں کو ہم نے دیکھا, تو یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں پریشر ہوتا ہے. ہر کوئی پریشر نہیں برداشت کر سکتا, جب آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ ہو اور جب آپ کے عابد صاحب ان حالات میں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا, پارٹی توڑنے کی پارٹی شروع ہوئی ہے, تو ابھی تو مزید اگلے 2-3 ہفتے میں اور بہت بڑے برج الٹیں گے. تو ان حالات میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان انتخابات کی شفافیت پھر ایک جماعت کیسے تسلیم کرے گی جس کو انتخابات سے پہلے ہی توڑ دیا رہا ہے؟ انتخابات ویسے ہی اس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑا چکے ہیں. انتخابات جو انہوں نے آرڈر کیا, پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن ہونے چاہیے, وہ کیئر ٹیکر ٹائم گزر چکا ہے, 14 مئی کا بھی پیریڈ گزر گیا. الیکشن کمیشن نے خود 8 اکتوبر تاریخ دی تھی. اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں سن رہا تھا مخصوص لوگوں نے ایک خاص سے پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں شاید یہ بات کی ہے کہ جی 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال سے اب پھر یہ لبادہ جو اڑا ہوا ہے ڈیموکریسی کا چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جی جو جس طرح کا سسٹم ہم چاہتے ہیں وہ کریں گے. تو الیکشن ہوں گے, اگر اس طرح کی شفافیت نہیں ہوگی, اور آپ کو میں بتاتا ہوں اگر الیکشن میں شفافیت نہیں ہوگی, کوئی رزلٹ, ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, کوئی امپورٹڈ ہیں, کوئی سلیکٹڈ ہیں. آپ پہلے حکم کیا جاتا تھا کہ سلیکٹڈ جو ان کو لائے ہیں ان کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے. یہ جتنی پارٹیز اب پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں, وہ الزام لگاتے تھے کہ جی سلیکٹڈ حکومت کو لے کے آنے والے کون ہیں. اب دیکھیے اب پتہ نہیں اب کیا سچویشن ہے, وہ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ اب جو لوگ ان کو لائے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے یا ہو گئے. لیکن دیکھیے جو بات جہاں سے بات کی گئی اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ 9 مئی کے بعد بہت ہی غلط ہوا, ہمارے فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے
اور ان کا شہداء کی جو یادگار تھی ان کو ڈیمیج کیا گیا. ہمارے ایم ایم عالم صاحب کے جہاز کو میاں والی میں ڈیمیج کیا گیا. مختلف ہم نے سنی ہیں چیزیں اور دیکھی ہم نے ٹی وی کے اوپر. ان پہ شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث تھے, اور جو ملوث ہیں ان کو قانون کے حساب سے ان کی سزائیں ہونی چاہیے. رائٹ. تو ایک بریک آپ کی اجازت سے, بریک سے واپسی پہ سپریم کورٹ میں جو سماعت شروع ہو چکی ہے, آج سے کل پھر سماعت ہے, اس کیس کا کیا انجام ہوگا؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عابد زبیری صاحب. کامران صاحب, سب سے پہلے شارٹلی یہ فرمائے گا کہ 2018 کے انتخابات کے فوری بعد 25 جولائی کو انتخابات ہوئے, 26 جولائی کو اگلے ہی روز پی ڈی ایم تو نہیں تھا لیکن جو ہارنے والی جماعتیں تھیں جو حکومت بنانے کی حیثیت پر نہیں آ سکی, انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی, ہم ان انتخابات کو نہیں مانتے, اور پھر تقریباً 3.25 سال تک وہ اس حکومت کے خلاف برسر پیکار رہی, مزاحمت کرتی رہی, کبھی پی ڈی ایم کے فورم سے, کبھی کسی اور طرح سے. اب اگر اسی طرح سے ایک جماعت کو آج مائنس کر دیا جائے گا انتخابات سے پہلے, تو وہ جماعت ان انتخابات کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا دے گی, اور پھر وہ اگلے 3.5 سال تو پھر نہ آپ سیکھیں گے نہ وہ سیکھیں گے, نہ آپ ٹھیک ہوں گے نہ وہ ٹھیک ہوں گے, نہ وہ غلط ہوں گے نہ آپ غلط ہوں گے, پر یہ تو ہمیں ہمیشہ ایک گرے ایریا میں رہیں گے اس طرح. دیکھیے, جب تک انہوں نے 2 اسمبلیاں نہیں توڑی تھیں تو اس وقت تک ہم ان کو کہتے رہے ہیں. میں خود کہتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہا ہو, پہلے بھی کہا تھا, بعد میں بھی کہا کہ اصل مسئلہ اس ملک میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا یا اس کے بعد جو ہے نا 2 مہینے پہلے الیکشن کرانے کا یا 2 مہینے بعد الیکشن کرانے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے فیئر اور فری الیکشن کا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس کا ہے. فیئر اور فری الیکشن ہونی چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے پہلے پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے. خان صاحب کا دماغ اس وقت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھا اس وقت, کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنا تو چھوڑ دیجیے, ہاتھ میں لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تکبر کا یہ عالم تھا کہ گردن جو ہے نا اس میں خم ہی نہیں آتا تھا. تو اب جن گردنوں میں خم نہیں آتا تھا, اب وہ کہتے ہیں مجھے مائنس کر دیں, تو بھی مجھے ایکسیپٹیبل ہے. یہ چلتا ہے, یہ پھر جب لوگوں میں جن میں لچک ہوتی ہے وہ جو ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں اس طرح کی باتیں, اور جن میں لچک نہیں ہوتی ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے فیئر اور فری الیکشن ہے. پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کرپشن کو ختم کرنا ہے, وہ لیکیج ہے. ہم کو باہر سے آئی ایم ایف سے پیسے ملے, لیکن سر وہ فری اینڈ فیئر, جس طرح آپ نے فرمایا فری اینڈ فیئر الیکشن اصل مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ تو دہائیوں سے اس ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ الیکشن نہ فری ہو رہے ہیں نہ فیئر ہو رہے ہیں. لیکن اب تو آنے والے الیکشن کو بھی خود آپ کی حکومت برسر اقتدار ہے اور دائیں بائیں سے فری اینڈ فیئر تو نہیں چھوڑا جائے گا پھر. صاحب ہم اس وقت حکومت میں نہیں ہوں گے جب اگلا الیکشن ہوگا. ہمارے پاس صرف جو ہے نا وہ تقریباً 2.5 مہینے کی مدت برقرار ہے, جس پہ خان صاحب نے رونا پیٹنا جو ہے وقت سے پہلے ڈالا ہوا تھا. اس 2-2.5 مہینے کو گزر جانے دیتے, کنسنٹ کے ساتھ جو ہے نا کسی اچھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے دیتے, اور کوشش کرتے کہ وہ 2018 والا جو ہے نا وہ منظر دہرایا نہ جاتا جس میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا, اور اس کے بعد جو اس آر ٹی ایس کو بٹھانے والے تھے ان کو کس طرح سے نوازا گیا, کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا ہم خود چونکہ الیکشن کے میٹرز چلاتے رہے ہیں, اور اسپیشلی جو ہے نا ان علاقوں کے جو ریموٹ ایریاز تھے ان میں جو ہے نا وہ جب ہم الیکشن کے بیگز منگواتے تھے تو وہ بیگز میں جو ہے نا وہ اگر ہم نے صوبائی اسمبلی کے لیے بیگز منگوائے تو اس میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو ہے نا ووٹ نکل رہے ہیں, قومی اسمبلی کے منگوائے تو دونوں کو مکس کر کے نکل رہے ہیں, اور کسی ایک حلقے کے منگوائے ہیں تو اس میں سے اس بیگوں سے دوسرے. یہ تماشا جو ہے 2018 میں بھی ہوا تھا. ان تماشوں پہ جو ہے نا وہ پانے کی ضرورت تھی, اور اس کے لیے وہ صرف بہتر طریقے سے حکمت عملی سے ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا تھا, اس ایجیٹیشن سے نہیں جس کا انجام جو ہے 9 اور 10 مئی کو نکلا. انہوں نے انجام نکالتے جو ہے نا وہ اپنی حکمت کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کیا کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا اپنی پارٹی بھی نہیں بچا پا رہے ہیں. رائٹ. عابد زبیری صاحب, سپریم کورٹ میں آج بھی کیس, کل پھر 12:15 بجے کے بعد سماعت ہوگی. سپریم کورٹ کی دی ہوئی دونوں ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں, 4 مہلتیں گزر چکی ہیں. سپریم کورٹ کیا کرے گی اب, کیا آپشنز ان کے پاس ہیں مزید؟ دیکھیے, ریویو جو ہوتا ہے اس کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. ریویو میں دیکھنا ہوتا ہے ان کو جو بھی ریویو داخل کرتا ہے, جیسے ای سی پی نے داخل کیا, ان کو دکھانا ہوگا کہ اوریجنل فیصلہ جو تھا اس میں کیا غلطی ہے, اور جو غلطی ہے وہ بالکل عیاں ہے, سامنے ریکارڈ پہ عیاں ہے, تو کورٹ اس کے پھر نظر ثانی کر سکتی ہے. ورنہ نظر ثانی کا اسکوپ اپیل ری ہیئرنگ
نہیں ہوتی کیس کی. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا آرگو کرتے ہیں کہ کون سے ایسی بات انہوں نے غلط کر دی, انہوں نے کیا, سپریم کورٹ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے. اور اب دیکھیے کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اب دیکھیے انہوں نے الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے, بڑا ایک ایشو بنا ہوا تھا کہ سینسس نہیں ہوئے, نئے سینسس پہ الیکشن ہوں گے. کل اپیرنٹلی میں خبر دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا ہے کہ اب جی 2017 والے سینسس پہ ہی الیکشن ہوں گے ہمارے ملک میں. تو یہ چیزیں اب دیکھیے الیکشن کمیشن کی خود کی جو انڈیپینڈنس ہے یا اس کی جو بات ہے وہ اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. اور خود وہ دیکھیں اگر وہ ای سی پی آ کے خود ریویو ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ مجاز ہی نہیں تھی تاریخ دینے کی جس پہ ان کا حکم تھا, تو یہ اب دیکھیے پھر یہ کس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب سپریم کورٹ کا تو کام تشریح کرنا ہوتا ہے آئین اور قانون کے حساب سے. اب وہ تشریح کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک تاریخ دی اور 14 تاریخ دے دی 90 دن کے بعد. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا یہ والا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو بالکل اب کیئر ٹیکر نہیں رہا ہے, اب تو انڈر ٹیکر ہے شاید. تو اس میں اچھا دیکھنا پڑے گا یہ زبیری صاحب یہ جو انڈر ٹیکر ہے, اگر یہ کیئر ٹیکر اب 3 مہینے سے آگے تقریباً 4.5 مہینے تک پہنچ چکا ہے, اگر یہ آگے جا سکتا ہے تو اس سے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اگست کے بعد کیئر ٹیکر بنے گا پھر وہ بھی تو انڈر ٹیکر بن جائے گا, وہ بھی پھر 6 مہینے چلایا جا سکتا ہے. جی بالکل بالکل. پھر دیکھیں الیکشن کی اب ضرورت نہیں رہے گی اب, کیونکہ آپ نے ایک بڑی پارٹی جس میں آپ کہہ رہے ہیں اور خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وہ سب چیزیں ہیں, وہ ایک بڑی پارٹی جو ایک پارلیمنٹ میں وہ اکثریت میں تھی, چاہے جیسے بھی الیکٹ ہوئے, آپ لوگ بھی سارے بیٹھے ہو, بالکل میں صحیح بات یہ ہے کہ ایک پارلیمان کا آپ حصہ ہوتے ہیں, آپ کو اس میں رہنا چاہیے, چھوڑ کے نہیں چلا جانا چاہیے. کہ سیاست میں آپ کو بات چیت کرنی چاہیے, لچک رکھنی چاہیے سیاست کے اندر. کوئی ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو سکتا ہے زبیری صاحب, جیسے کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماضی میں 2018 میں اس نے کیا, فلاں نے یہ کیا, اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا, اب یہ سب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے, آئندہ نہیں کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ اس ملک میں کون سا الیکشن کبھی قبول کیا گیا؟ 1970 کا ہم بچپن میں سنتے ہوئے آئے تھے کہ 1970 کا الیکشن بڑا فیئر تھا, لیکن اس کے تحت اس کے جب نہیں مانا گیا, اس کے رزلٹ ہے پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہر کوئی بھول جاتا ہے کہ ہمارا ملک ہی ٹوٹ گیا, اس میں اتنی ہمیں فوجی شکست ہوئی, ہم لوگ ایک شکست خوردہ قوم تھی, اور یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں. یہ چیزیں اب یاد نہیں ہے لوگوں کے کہ اس وقت بھی ایک الیکشن ہوا جس کے رزلٹ نہیں مانے گئے تھے. یہی میرا خیال ہے آپ نے جو بات فرمائی ہے, یہی بہت عام بات ہے کہ جس قوم کی یادداشت بہت کمزور پڑ جائے یا جس قوم کی یادداشت شارٹ سائٹڈنس پر مبنی ہو, وہ قوم پھر کبھی بھی بحرانوں سے نکل نہیں سکتی, بلکہ وہ بحران در بحران جنم دیتی ہے اور انہی بحرانوں کے گرداب میں پھنسی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. کامران مرتضیٰ صاحب ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ ہمارے ساتھ ہوں گے مزمل اسلم, بات کریں گے پاکستانی معیشت. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے, تاہم اتنی بڑی آبادی کی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریاست کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. تیسری دنیا کے جن ملکوں میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی, وہاں خانہ جنگی کی نہ بجھنے والی آگ بھڑک اٹھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ اس بار ملک میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بمپر کراپ کا عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ عوام کے لیے تو چند کلو آٹا خریدنا بھی محال ہے. یورپی ملک بیلجیم میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہزاروں مظاہرین آج سراپا احتجاج ہیں. مظاہرین کا موقف ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کو غربت کے دہانے پر دھکیل دیا ہے. بیلجیم کی سڑکیں مظاہرین اور مارچ کرنے والوں سے بھری ہوئی, لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ تو مظاہرین کو روکنے کے لیے بیلجیم کی حکومت نے کوئی دفعہ 144 نافذ کی, نہ ہی ایم پی او جیسے کسی نو آبادیاتی قانون کا سہارا لے کر مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. دوسری جانب پاکستان اس وقت بدترین مہنگائی کے علاوہ میں جکڑا ہوا ہے. آٹا, گھی, چینی, دالیں, سبزیاں اور دودھ سمیت غذائی اشیاء غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں. 14 ماہ قبل ملک کی 13 جماعتوں نے مل کر مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, پھر وہ اقتدار میں آ گئے اور مہنگائی کم کرنے کے بجائے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دی. ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے, بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن اکانومی اور فائنانس پہ مزمل اسلم صاحب. مزمل اسلم صاحب آپ کو بہت شکریہ. مزمل صاحب, صورتحال آپ کے سامنے, حکومت 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزار چکی ہے, ہر حربہ استعمال کر چکی ہے, آئی ایم ایف کی خاطر عوام پر بوجھ لاد چکی ہے, کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو پا رہا, کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے. کیا معاملات ایسے ہی چلتے نظر آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کو چلانے کے لیے, جیسے کہ ملک کو چھوڑیں, پانی بھی اگر کہیں پہ اگر ایک جگہ کھڑا کر دیں تو اس میں بھی بدبو آ جاتی ہے, تو اس کو جو ہے ہر دفعہ ہر وقت روا دوا رہنا پڑتا ہے.
معیشت میں بھی کچھ ایسی ہی خصوصیت ہوتی ہے. معیشت میں اگر آپ دیکھیں ہماری جو 14 مہینے سے معیشت جو ہے جس طریقے سے بری ہوتی جا رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پاکستان میں آمد و رفت جو ہے سرمایہ کی رک چکی ہے. اور جب میں آمد و رفت سرمایہ کی کہتا ہوں رک چکی ہے, تو وہ جو ہے بیرون ملک سے جو سرمایہ آتا تھا پاکستان میں, جیسے آئی ایم ایف سے آتا تھا, سرمایہ کاری میں آتا تھا, کمرشل بینکوں سے آتا تھا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آتا تھا, اوورسیز پاکستانی بیچتا تھا, وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور پاکستان میں اس وقت جو قرض دینے والے ممالک کے علاوہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کو قرض نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب رہ گئے. حکومت نے بہت مشکل فیصلے کیے, بجلی کی قیمت بڑھائی, گیس کی قیمت بڑھائی, شرح سود کو بڑھایا, منی بجٹ لائے. یہ وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ ادویات ہوتی ہیں جب کوئی ملک جو ہے معاشی بحران میں آتا ہے تو یہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ملک معاشی بحران سے نکلے. یہ تو ہو گیا, لیکن دوسری طرف حکومت یہ والی بالکل ناکام ہو گئی بیرون ملک سے سرمایہ لانے میں, جس کی وجہ سے ملک میں کانفیڈنس گرا, حکومت کو درآمد پہ پابندیاں لگانی پڑ گئی, ملک میں پھر مہنگائی شروع ہو گئی, اس مہنگائی کے پیچھے پھر حکومت کو شرح سود بڑھانا پڑ گیا, اور اب ملک میں جو ہے درآمدات کے پیسے نہیں ہیں تو درآمدات بھی رکی ہوئی ہے. تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے معیشت دن بدن ہماری نیچے جا رہی ہے. اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر باہر سے پیسہ نہیں آیا, سرمایہ نہیں آیا, تو پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں کیسے کرے گا, اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اس کے لیے ایک تالے کی چابی کی مانند رکھتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز قابو میں نہیں آ رہی, کنٹرول نہیں ہو پا رہی. یہ آپ نے آئی ایم ایف کے منصوبے کا ذکر کیا, تو آئی ایم ایف کا منصوبہ نہیں آیا لیکن بجٹ ہم دینے جا رہے ہیں اگلے مہینے 2 ہفتے کے بعد, تو کیا آئی ایم ایف کا منصوبہ اور بجٹ یہ ایک دوسرے کے لیے مشروط ہیں, یا آئی ایم ایف کے بغیر بھی بجٹ دیا جا سکے گا اور پھر آئی ایم ایف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں, آئی ایم ایف کا بجٹ سے کوئی لین دین نہیں ہے. نمبر ایک یہ مقامی ایکسرسائز ہے, حکومت اپنے اخراجات اور آمدنی کا تخمینہ لگاتی ہے اور یہ حکومت ہی اپنے لیے بناتی ہے. لیکن اس میں آئی ایم ایف کا کردار صرف اس طرح آ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف جو اہداف آپ کو دیتی ہے اس اہداف کے اندر حکومت کو اپنے اخراجات اور آمدنی کے تخمینے کو اس حساب سے بنانا پڑتا ہے. اب آئی ایم ایف کہتا ہے, آئی ایم ایف کا ایک ہی اگر آپ باٹم لائن لیں, وہ کہتا ہے آپ کا خسارہ کم ہو. اب اس خسارے کو کم کرنے کے لیے یا آپ آمدنی بہت بڑھا لیں یا آپ اخراجات کو کم کر لیں. اب حکومت کی ضد یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ نواں جائزہ ہمارا مکمل نہیں ہوا تو ہم پابند نہیں ہیں آئی ایم ایف کو جو ہم بجٹ دینے جا رہے ہیں وہ اس کو شیئر کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ حکومت کا رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے, حکومت کسی چیز کی پابند نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا بجٹ ہوا جو آئی ایم ایف کے دیے ہوئے اہداف سے آگے پیچھے ہوا, تو آئی ایم ایف کا پھر ایک اپنا رائٹ ہے کہ وہ حکومت کو مزید لون دینا چاہتی ہے کہ نہیں دینا چاہتی. تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. رائٹ. مزمل صاحب, کیا وجہ ہے کہ اتنے تجربہ کار لوگ حکومت میں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون 12 اقتدار میں آ چکے ہیں, معیشت کو بھی کی سنگن رکھتے ہیں, نہ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ پا رہی ہے ان 13-14 مہینوں میں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے تھے ریمیٹنس کی صورت میں وہ بھی شاید کم ہوئے ہیں, ان میں بھی اضافہ نہیں ہوا خاطر خواہ, ایکسپورٹس بھی ہماری نہیں بڑھ پا رہی ہیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, کوئی اور معاشی ریفارمز یا اصلاحاتی پیکج بھی نہیں آ سکا. ان کو رکاوٹ کس جگہ پہ پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں, جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ یہ تھی کہ جب پچھلے سال ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل ٹائم لیا آئی ایم ایف کو بحال کرانے میں. جب آئی ایم ایف کو انہوں نے بحال کرا دیا تو وہ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے بحال کرایا, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک شارٹ ٹرم کال لی. انہوں نے وقتی طور پہ ان کے ساتھ ہر چیز پہ ایگری کر لیا, اور انہوں نے یہ سوچا اس وقت کہ شاید یہ ایگری کر کے فی الحال آئی ایم ایف کو ان لاک کر لو, بعد میں ہماری حکومت پتہ نہیں 2 مہینے 4 مہینے تو نئی حکومت آئے گی تو سنبھال لے گی. تو وہ انہوں نے کچھ ایسے ناقابل عمل یا ناقابل حاصل اہداف ان سے ایگری کر لیے. پھر مفتاح اسماعیل چینج ہوئے, اسحاق ڈار آئے, اور اسحاق ڈار نے بجا آواز اٹھائی اس پہ, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتاح اسماعیل نے بہت ان ریئلسٹک اہداف جو ہے ان کے ساتھ وہ کر لیے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہو رہی چیزیں تو فرسٹریشن میں آ کے انہوں نے آئی ایم ایف سے آرگیومنٹ کیا, حالات خراب کرنا شروع کر دی. ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف, ہم خود کر لیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف شاید سیاسی ہو رہا ہے, آپ آج کل بھی بیانات سن رہے ہوں گے.
تو وہ جو ہے حالات خراب ہو گئے، اور وہ پھر آئی ایم ایف بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نوا ریویو آپ کا جو ہے سپٹمبر کے اہداف پہ تھا پچھلے سال، ابھی آپ جون ختم کرنے والے ہیں، تو اب نئے اہداف میں تو اور پاکستان نے حاصل نہیں کی چیزیں. تو یہ وجہ بنی کہ جہاں پہ ان کا تجربہ ناکام ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اگر جو ہے اس حکومت کو رقم دی جاتی ہے اور یہ حکومت چلی جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، نہیں آتی واپس، تو پھر نئے سرے سے ایک نیا پروگرام دینا پڑے گا. آئی ایم ایف بھی جو قرض دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ڈونرز ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ انشور کرتا ہے کہ نہ صرف اس کا قرض واپس ہو، جو آئی ایم ایف کی طرف دیکھ کر پاکستان کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، کل کو آئی ایم ایف کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہو سکتی ہے اگر کوئی پاکستان اونچ نیچ کر دیا تو آئی ایم ایف اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک ضرورت ہماری تھی تو ہمیں تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں لیا. اگست میں اس پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وہ جتنے بھی مہینوں کے لیے آئے گا. ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید وہی آئے گا اور ایک لمبے عرصے کے لیے آ سکتا ہے. تو اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو بظاہر اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اگر وہ معاملات کو نہیں سنبھال سکی، 3 مہینے کے بعد مزید پولیٹیکل کیوس بڑھے گا، انتخابات نہیں ہوتے، ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وہ کیسے سنبھالے گا؟ پھر آنے والی حکومت کے اوپر کتنا بڑا بیگیج ہوگا اس کا؟ دیکھیں، اب اس طرح تو آپ یوں کریں گے تو پھر شاید پاکستان میں زندگی بھر الیکشن نہ کرانے کی بات کریں. یوں تو حالات پاکستان کے معاشی حالات تو پچھلے کوئی 1990 کی دہائی سے ٹھیک کب ہوئے ہیں. وہ بیچ میں مشرف کے دور میں تھوڑے عرصے کے لیے 2 سال 2.5 سال کے لیے ہمارے ہوئے تھے، تو ٹھیک کب ہوئے. اور یہ بات اگر سمجھ آ جاتی ہے ہم ساروں کو پچھلے سال، جب پچھلے سال اسمبلی تحلیل کی تھی عمران خان نے اور فوراً الیکشن ہو جاتی اور پچھلے سال جولائی میں نئی حکومت آ جاتی، اور بڑا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پچھلے سال الیکشن ہو جاتا تو شاید پی ڈی ایم جیت جاتی واضح اکثریت سے. تو یہ آج ہماری بات نہ ہوتی. اب یہی پی ڈی ایم نے پورا 1.5 سال اسی بات پہ گزار دیا سب کو بول بول کے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک عبوری حکومت سے بات نہیں کرے گی تو ہم ان پروگرام کو بحال کر رہے ہیں. تو اب وہ پروگرام بھی بحال نہیں ہوا. اب جب ان سے 14 مہینے میں وہ پروگرام بحال نہیں ہوا تو اب اگر کوئی یہ کہ خواہش ظاہر کرے کہ عبوری حکومت بھی نہیں کچھ کر سکتی، تو یہ انہوں نے کون سے جو ہے پہاڑ یہ تو بہت عجیب قسم کی خواہش ہو سکے گی، جس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت نہیں کروا سکی تو پھر عبوری حکومت کس طرح سے آئی ایم ایف کا منصوبہ بحال کرے گی. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی.